अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह ताला या करीम हमें वो तमाम भलाइयाँ अता फरमा दीजिए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मांगी, और इन तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजत मांगी। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। जुमा है आज, आप सबको जुमे का दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आज के दिन की सारी भलाइयाँ, सारी नेकियाँ, सारी मुबारकातें हम सबको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। A person becomes 10 times attractive not by their looks but by their acts of kindness, respect, honesty and by the loyalty they show। कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम हर इंसान की इज्जत करें। मे अल्लाह इंक्रीज अस इन आवर इल्म एंड ईमान। इसमें अल्लाह हमें बरकत दे, इसमें हमें इजाफा करे, हमारी रहनुमाई करे। आज जुमा है। जुमा के दिन की सुन्नतों में सूरह कहफ की तलावत है, गुस्ल करना है, खुशबू का इस्तेमाल है, साफ कपड़ों का एहतमाम है, कसरत से दुरूद पढ़ना, मिसवाक करना, तेल लगाना, खामोशी से खुतबा सुनना, दुआ का खुसूसी एहतमाम करना, सूरह कहफ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी, इसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर रोशन हो जाता है। और गुनाहों का कफारा क्या है जुमे के दिन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जुमा से दूसरे जुमे तक के गुनाहों का कफारा बशर्ते का कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब ना किया जाए। दुआ की कबूलियत की घड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन में एक साथ यानी एक घड़ी ऐसी है कि कोई मुसलमान इस साथ को पाकर अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह पाक जरूर इसको अता फरमा देता है। लिहाजा तुम इसे असर के बाद की आखिरी साथ में तलाश करो। कहते हैं कि हजरत फातिमा तो ज़ोहरा, हजरत बिलाल नहीं, हजरत उसामा बिन जैद, चूंकि हजरत जैद बिन हारिस, हजूर पाक उसामा तो उनके बेटे थे ना, जैद बिन हारिस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे ना, तो फिर हजरत फातिमा के लिए तो अपने भाइयों की तरह ही थे। तो उनको कहती थी कि जैद तुम जाके खजूर के ऊपर चढ़ जाओ और देखो जब बिल्कुल सूरज ऐसे खत्म होने के करीब होगा, ऐसे बारीक सा हो जाएगा, तो मुझे बताना, तो मैं दुआओं में ज्यादा लग जाऊं। तो वो कबूलियत का ज्यादा टाइम है, उस वक्त दुआ किया करें। जुमा के दिन सूरत कहफ को जो पढ़ना है ना, वो बहुत ही बरकतें हैं। 2 जुम्मों के दरमियान के लिए रोशनी है। ये इसमें जितनी भी दुआएं की जाएं, जो कुछ भी, आज सूरह जुमा पढ़े और इसमें आप ये जरूर पढ़ें, सूरत यासीन को भी पढ़ें। ये इसका बहुत ज्यादा दर्जात हैं इसके पढ़ने के। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए अच्छे अच्छे काम करने की। अल्लाह तो बहुत बड़ा है। आज का हमारा टॉपिक जो होगा ना, वो होगा या मुतकब्बिर। अल्लाह के नामों में से एक नाम या मुतकब्बिर, ए गुरूर वाले, तकब्बर करने वाले। और तकब्बर तो सिर्फ अल्लाह के लिए है ना। इसके बारे में आज मेरा दिल है कि हम बात करें, क्योंकि मैंने देखा है कि हमें बात बे बात ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हमें थोड़ा सा गुरूर आ जाता है। हमसे कोई ऐसी बात हो जाती है जो अल्लाह को और बंदों को पसंद नहीं आती, बस यहाँ से फिर अल्लाह माफ करे हमारा ज़वाल शुरू हो जाता है। मैंने खुद पे भी चेक किया है कि उम्र के साथ साथ बंदे को समझ आती जाती है, कईयों को नहीं भी आती और कईयों को बचपन में भी आ जाती है। कहते हैं ना कि 1-2 बच्चे खेल रहे थे अखरोट से, अखरोट जैसे फेंक के खेलते हैं एक दूसरे को मार के, तो एक बच्चा रो रहा था। बहलोल उनके पास से गुजरे तो उन्होंने कहा शायद एक बच्चा इसलिए रो रहा है कि इसके पास अखरोट नहीं है। उसने खरीद के अखरोट उस बच्चे को दे दिए कि ये लो तुम भी खेलो। उसने कहा बहलोल मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे पास अखरोट नहीं है, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि हमें अल्लाह ने खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। हमने किस चीज में अपनी जिंदगी को जाया करना शुरू कर दिया, खेल खेल के। अल्लाह ने हमें और मकसद के लिए भेजा है। तो बहलोल बड़ा हैरान हुए
انہوں نے کہا بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو, تمہارے دن تو انجوائے کرنے کے ہیں, کھیلنے کودنے کے ہیں, اپنی لائف کو انجوائے کرو, ابھی تم بڑے ہو کے کرنا یہ باتیں سوچنا. اس نے کہا بہلول مجھے دھوکہ نہ دو, میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب وہ لکڑیاں جلاتی ہے نا تو سب سے پہلے چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے, چھوٹی لکڑیوں سے آگ جلانی شروع ہوتی ہے تاکہ وہ جلدی سے جل جائیں, پتلی پتلی باریک اور چھوٹی چھوٹی, موٹی تو لکڑی ہی بعد میں لگاتی ہے بڑی. اس لیے کیا پتا, تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے. رات کو جب میں لیٹی ہوئی تھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کل جمعہ بھی ہے انشاءاللہ اللہ زندہ رہے تو, اور کوئی ٹاپک بھی ہونا چاہیے جو کہ اچھا ہو, جس میں کہ میرا اپنا تجربہ بھی اس میں شامل ہو. میری کوئی غلطی ہو, کوتاہی ہو, اللہ مجھے معاف کرے, خطاؤں کا ہی پتلا ہے انسان, غلطیاں ہو جاتی ہیں, اللہ درگزر کرنے والا ہے. اگر بندہ غلطیاں نہ کرے تو پھر تو وہ فرشتہ بن جائے نا. اللہ نے کہا ہے یوسف علیہ السلام بھی قرآن میں ہے نا, زلیخا کی طرف بڑھتے اگر فرشتہ آ کے ان کو روک نہ لیتا. تو اللہ کی مدد ہی ہوتی ہے جب ہم برائی سے رک جاتے ہیں. اگر اللہ کی مدد نہ ہو ہم نہ رک پائیں. اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ تیسرا کلمہ بھی بہت پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یا متکبر ہے, جس میں کہ قوم عاد کا بھی ذکر ہوگا اور اپنی بھی غلطیاں, اپنی بھی باتوں کے متعلق میں پہلے بتانا پسند کروں گی, کیونکہ انسان کو اپنی کوتاہی بھی مان لینی چاہیے. اب میں اپنے بچپن سے آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جب میں بالکل چھوٹی تھی, تھوڑا سا پڑھنا آ گیا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے, تو میں نے ایک شعر پڑھا, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. غالباً اس وقت یہ نہیں پتا تھا یہ علامہ اقبال کا شعر ہے یا اس کا کیا میننگ ہے. اور ایک دوسرا شعر پڑھا, غرور اور تکبر تیری چیز ہے, رہی عاجزی وہ میری چیز ہے. تو میں نے اپنی امی سے پوچھا, ہم اپنی امی کو پاری امی کہتے تھے کیونکہ وہ بہت حسین اور جمیل, خوبصورت, چمکدار, روشن سی تھیں, بہت نیک. تو میں نے کہا پاری امی یہ کیا ہے, میں نے پڑھا بھی غلط ہی ہوگا, یہ کیا ہے جو آپ نے لکھ کے یہ کڑھائی کی ہوئی ہے, اس کو فریم کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ میرے بھائیوں نے لکھ کے دیا تھا شعر کے اس پہ کڑھائی کر کے دو تو اس کو فریم کرائیں گے تاکہ اس کو پڑھتے رہنا تم. اور پھر انہوں نے میری شادی میں بھی اس طرح ہی میرے ساتھ یہ دونوں فریم بھی رکھ دیے تاکہ اس سے تم اس کو پڑھتی رہو. یہ علامہ اقبال کے شعر ہے. بس انہوں نے شاید سمجھا ہوگا یہ چھوٹی ہے, اس کو اور کیا وہ مجھے بتائے. اب میں غور کرتی ہوں, رات کو بھی میں نے غور کیا ہے تو میں روئی ہوں کہ دیکھیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یعنی جو کام ہم کریں گے, جو ہمارے ہاتھوں سے, ہمارے پیروں سے, ہماری زبان سے ہم ریئیکشن اپنا دکھائیں گے لوگوں کو, اس سے ہی ہماری زندگی بنے گی. جنت بھی ہو سکتی ہے اور جہنم بھی ہو سکتی ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس وقت میرے دماغ میں کدھر سے آ سکتی تھی علامہ اقبال کے شعر کو سمجھنے کی طاقت, قوت. میری ماں بھی نہیں تھکی ہوگی کہ اب میں اس بچی کو کیا بتاؤں. یہ خاکی یعنی انسان ہے نا, ہم مٹی سے بنے ہیں. بڑے ہو کے مجھے سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے, کتنی اپنی فطرت میں, یعنی اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ تو سب کو ایک ہی پہ پیدا کیا ہے نا, اللہ نے تو بس پیدا کیا ہے. آگے تو شیطان ہمیں سکھاتا ہے, برائیوں کی طرف لے جاتا ہے, یا کوئی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو ہمیں اچھائیوں کی طرف لے جاتی ہے. ہمارے بڑے تو ہمیں سمجھاتے ہی ہے نا, اور تو کچھ نہیں کرتے. نہ نوری ہے نہ ناری ہے, نہ تو وہ فطرت میں نیک پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ ناری جہنمی بن کے پیدا ہوا ہے. اپنے عمل ہیں جو کہ ہمیں لے جائیں گے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. اچھا, اب دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں. غرور اور تکبر تیری چیز ہے. کس کی چیز ہے؟ یعنی اللہ کی. اللہ کے 99 جو نام ہیں ان میں لفظ ہے یا متکبر, تکبر کرنے والا وہ اللہ ہی ہے, چونکہ وہ اونر ہے, کریٹر ہے.
اس کے ہاتھ میں ہمارا سارا کنٹرول ہے. رسی ڈھیلی کر دے, ہمیں جو کر رہے ہیں کرنے دے, کھینچ لے, ہمیں اٹھا کے پرے مارے. طاقت تو اس کی ہے نا, ہماری کیا جرت ہے اس کو کہیں یہ کیوں کیا. تو غرور اور تکبر تیری چیز ہے, یعنی اے اللہ تو ہے جو غرور اور تکبر کر سکتا ہے, جس نے کن کہہ کے دنیا بنا دی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میرے رب کی تو شان ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اور پاک ہے وہ ذات جس کی بادشاہی ہے دونوں جہانوں پر, اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. یہ سورۃ یاسین کی آخری 2 آیتیں. آپ دیکھیں اس میں کیا اس نے سمجھا دی نا ہمیں پوری کی پوری بات, کہ ساری طاقت, سارا غرور, سارا تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے, مجھے یا آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. لیکن ہم کر لیتے ہیں نا کئی دفعہ, سبھی لوگ, کوئی ایک نہیں. کسی ایک کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے, کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ یہ شیطان نے ہم سب میں کہا ہے بس تجھے بنا کے تو شاید کوئی بنا ہی نہیں, تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں, تجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں, تجھ سے زیادہ شاندار کوئی نہیں, تجھ سے بڑا کوئی نہیں, علم میں, فہم میں, دولت میں, رزق میں. اور پھر ہم بہک جاتے ہیں, ہم اس شیطان کے ہاتھوں میں کھیلنے لگ جاتے ہیں. وہ ہمیں آگ میں ڈالنے کے قریب کر کے ہی چھوڑتا ہے, ہماری جان ہی نہیں چھوڑتا جب تک ہم اس میں گر نہ جائیں. اللہ ہمیں, اسی لیے ہمیں پڑھنا چاہیے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدینا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صبح شام کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھا کرے, فجر کی نماز میں اور مغرب یا عشاء کی نماز میں ضرور. پھر اللہ آپ کی ضرور رہنمائی فرمائیں گے سیدھے راستے کی طرف. یہ باتیں میرے رات کو پتہ نہیں 1-2 بجے میں جاگ رہی تھی, اور میں یہ ساری باتیں سوچ رہی تھی, اور میں اللہ سے باتیں کر رہی تھی, اور میں دعائیں کر رہی تھی. تو میرے دماغ میں ساری چیزیں گھوم گئی کہ جب ہم چھوٹے تھے, ابھی اسکول میں پڑھ رہے تھے, جب ایوب خان کا دور ختم ہوا, یحییٰ خان کا ماشاء اللہ آ گیا, اور اس کے بعد الیکشن ہو گئے. ایک طرف مجیب الرحمان زیادہ ووٹیں لے گیا, اور ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو نے ووٹیں لی, گو کہ مجیب الرحمان سے بہت کم تھیں, لیکن ہمارے اس حصے میں اس نے زیادہ ووٹیں لے لی. اور وہ دونوں, اس نے مجیب الرحمان کو حکومت دینے سے انکار کر دیا اور کہا تم ادھر ہم ادھر, اور ملک کو 2 لخت کر دیا. اور لوگ اس بھٹو اور اس کے خاندان کے لیے روتے ہیں. اللہ جانے کس کے لیے روتے ہیں, اپنے ملک کے لیے نہیں روتے ہم, کہ ہمارا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا, اور جو ہم بیرونی سازشیں تھیں, انڈیا, امریکہ اور باقی ملک جو پاکستان کے, جو اسلام کے دشمن ہیں, وہ کامیاب ہو گئے, اور ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہمارے کتنے فوجی تھے بیچارے جنہوں نے کتنی سعودتیں کاٹی, اللہ رحم کرے. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس نے چیزوں کو نیشنلائز کرنا شروع کر دیا, جبکہ اس کی جو گوروں کے جوتے سیدھے کر کے اس کے باپ دادا نے جائیداد بنائی تھی, اس کو تو اس نے نیشنلائز نہیں کیا, خود تو اور اکٹھا کرنا شروع کر دیا مال, لیکن لوگوں کی اپنے حلال محنت سے بنائی ہوئی چیزیں جو تھیں وہ اس نے نیشنلائز کر دی. حتیٰ کہ جس کی گاڑی کھڑی ہے, پیسے پڑے ہیں, کوئی پیمنٹ پڑی ہے, کسی کا کوئی گھر, وہ بھی اس کو کہا نہیں بس اب یہ گورنمنٹ کا ہو گیا. کتنا ظلم ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے؟ کہیں نہیں دی. اس وقت ابھی بالکل میری نئی شادی ہوئی تھی, اور کئی دفعہ مجھے لگتا ہے شاید وہ میری کوئی غلطی تھی, مجھے یوں لگتا ہے. میں اس کا اعتراف کرتی ہوں آج بھی. میں نے اپنے باپ کے پاس بھی اس کی غلطی کا اعتراف کیا کہ ایک دفعہ ایک جگہ ایک کوئی لیڈی, اب میں نام نہیں لینا چاہتی, وہ میرے عزت کی جگہ ہی تھی, اس نے بتایا میرا باپ انڈیا میں یہ تھا, وہ تھا, ذیلدار تھا, جس کو بھی باندھے, جس کو بھی کھولے, جو بھی کرے. پھر یہ پارٹیشن ہو گئی تو ہم خالی ہاتھ یہاں آ گئے, تو ہمارے وہ حالات نہ رہے.
تو شیطان نے میرے دماغ میں کہا تیرا باپ تو ابھی بادشاہ سلامت کی طرح ہے نا، محل میں پیدا ہوئی ہو، رہتی ہو، اور اتنی شان و شوکت ہے تو یہ تو پرانی بات کہہ رہی ہے نا۔ اور اللہ مجھے معاف کرے، آج تک میں اس بات پہ اللہ سے معافی مانگتی ہوں، آج تک۔ لیکن اس ایک لفظ نے میری زندگی کا زاویہ موڑ دیا اور میرے دل کو نرم کر دیا۔ میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ تو میں نے ان کو کہہ دیا پدر ماں سلطان بود، چھوڑیں، آپ کا باپ بادشاہ تھا، وہ تو تھا نا کہ وہ ذیلدار تھا جس کو باندھے، جس کو اب تو نہیں ہے نا، لیکن میرے دل کو تو پتا ہے نا، میرے دل میں یہ غرور آیا کہ میرا باپ تو اب ہے نا، اتنا بڑا بزنس مین اور اتنا بڑا عزت، کراچی سے پشاور تک کسی کو بتائیں میں فلاں کی بیٹی ہوں، کریسنٹ گروپ والے چودھری بشیر احمد کی، تو لوگ تو ایک دفعہ سلام کرتے ہیں نا۔ میرے دماغ میں یہ آیا، کسی کو کیا پتا، میں اقرار کرتی ہوں آپ سب کے سامنے اور اللہ کے سامنے کروڑوں بار، اور میں اس سے معافی مانگتی ہوں۔ اور میرے باپ کی فیکٹریاں بھی نیشنلائز ہو گئی، ساری کی ساری۔ گو کہ میرے باپ کو اللہ بلند درجات عطا فرمائے، اس نے اف بھی نہیں کیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ جب پارٹیشن کے بعد میں چھوٹا سا تھا، میرے بڑے ساری زمینیں جائیدادیں گھر چھوڑ کے آ گئے، اللہ نے یہاں سب کچھ دیا تھا، اس نے لے لیا، بیٹا وہ پھر دے گا۔ لیکن میرے دماغ میں ایک کانٹا چبھتا رہا کہ یہ میں نے یہ سوچا تھا نا، شاید یہ اس کی سزا ہے۔ میرے نئی شادی کے باوجود مجھے یہ تھا کہ میری تو شادی ہو گئی نا، 18 سال کی عمر میں تو آ گئی، اب میرے بہن بھائی تو چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے 2 بھائی ٹوینز ہیں جو صرف ابھی 5.5 سال کے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ درمیان والے بہن بھائی کیا کریں گے؟ میرے باپ نے کہا بیٹا اتنے بڑے گھر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اور گھر ہیں، مارکیٹیں ہیں، آئل ملیں ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی بھی بہت کچھ ہے، لیکن نہیں، میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ اور رات بھی میں نے یہ باتیں یاد کر کے رو کے گزاری۔ بہرحال پھر میرا بیٹا اسامہ، اللہ اس کو رہتی دنیا تک سلامتی دے، وہ بالکل چھوٹا سا تھا، اس کو سمجھ بھی نہیں ہوگی میری ماں کیا کہہ رہی ہے، لیکن جب ہماری گاڑی اپنی فیکٹریوں کے آگے سے گزرتی تھی نا، تو میں کہتی تھی یہ آپ کے نانا ابو کی تھی، یہ بھی آپ کے نانا ابو کی تھی، یہ بھی نانا ابو کی تھی۔ تو پھر میرے دماغ میں اس لیڈی کی بات آتی تھی کہ میرا باپ یہ تھا، اور میں نے کیسے سکون سے کہہ دیا تھا چلے چھوڑیں پدر ماں سلطان بود۔ میرے دماغ میں تو اس وقت یہ تھا نا میرا باپ تو اب ہے، یہ مجھے پتا ہے، میں نے گو کے کہا نہیں، لیکن میں آج بھی اس جملے پہ شرمندہ ہوں، اور میں کروڑوں بار اپنے رب العزت سے اس پہ معافی مانگتی ہوں، کروڑوں بار۔ بس پھر میں نے اپنے آپ کو بند کر لیا کمرے میں، دن رات میں پڑھتی تھی، اللہ سے معافیاں مانگتی تھی اور وظائف پڑھتی تھی، اس سے ہی میرے وظائف میں شاید اللہ نے مجھے زیادہ، نمازیں تو میں بچپن سے الحمدللہ پڑھ رہی تھی، کچھ وظائف بھی، لیکن یہ جو دن رات پڑھنے والا باتیں ہیں نا، یہ اس وقت میرے میں پیدا ہوئی، میرا اللہ سے عشق بڑھتا گیا، معافیاں مانگتی گئی، مجھے سوائے اس سے کہ یا اللہ وہ واپس دلا دے، وہ میرے قصور سے اگر ہوا ہے تو واپس دلا دے، سب کی واپس مل جائے تاکہ لوگ اپنے کام پہ، اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ اور خواب میں میرے ایک بزرگ آیا، اس نے کہا کہ اب ہر وقت نہ رویا کرو، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، تمہارے باپ کی واپس مل جائے گی فیکٹریاں، اس سے پہلے مارشل لا لگے گا۔ اس نے مجھے خواب میں بتایا، یہ تب کی بات ہے جب میں ابھی کتنی ہوں گی، 19-20 سالوں کے درمیان۔ اس نے مجھے کہا تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، اور تمہاری جو ہے نا واپس مل جائیں گی، یہ ڈی نیشنلائز ہو جائیں گی، اس وقت مارشل لا لگے گا، اس کے بعد یہ واپس کوئی 17 منتھ کے بعد واپس ملنی شروع ہوں گی، جن میں تمہارے باپ کی بڑی ہیں وہ بعد میں ملے گی، پہلے چھوٹی ملے گی لوگوں کی، لیکن تم پریشان نہ ہونا، ان کی بھی واپس ملے گی، اور جس دن وہ ملیں گی اس دن تمہارے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوگی۔
اور تم نے بہت بڑی بڑی منتیں مان لی ہیں جو کہ تمہارا میاں جاب کر رہا ہے اس میں تمہاری اوقات سے اوپر کی ہیں، تم آج سے ہی اس کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دو۔ تو میں نے اپنے ابو کو خط لکھا، اس وقت کون سا واٹس ایپ تھے، فون کرنا بھی بڑا مہنگا پڑتا تھا، تو میں نے اپنے ابو کو خط لکھا پورا خواب کہ یہ انہوں نے مجھے خواب میں کہا ہے، اور انہوں نے کہا ماشاءاللہ لگے گا اور تمہاری دعا قبول ہے، بھٹو کو پھانسی ہوگی اور اس کے سارے بچے خود ہی یہ ایک دوسرے کو مار کے مر جائیں گے، ان کا یہ انجام ہوگا۔ شاید میں غلط کر رہی تھی یا ٹھیک کر رہی تھی، لیکن میں تو بددعائیں دے رہی تھی نا کہ اس کو یہ ہو جائے، اس کے بچوں کو وہ ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ نے ان کا ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ پھر دیکھیں بشام کا زلزلہ آیا، اس میں پوری دنیا نے پاکستان کی مدد کی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے سارا پیسہ باہر جمع کر لیا، اور اسی پیسوں کی تقسیم پہ مرتضیٰ بھٹو نے اپنے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو مار دیا، سارے دنیا کو پتہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں زرداری نے مرتضیٰ بھٹو کو مار دیا، زرداری نے بے نظیر کو مار دیا، اور اب زرداری کی اپنی کیا حالت ہے۔ اتنا اکڑتے تھے، اتنا کچھ کرتے تھے، پھر آخر میں کیا ہوا؟ اللہ کا ہی نام ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کا ہی نام اونچا ہے۔ ہم سب کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بہت پڑھنا چاہیے۔ اور ایک حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اللہ کی بہت تعریف کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں قوم عاد، جس کو جو صحرا الاحقاف، جہاں آج بھی جانے کی کوئی ہمت نہیں رکھتا، طاقت قوت اور لاجواب محلات کی داستان ہے یہ۔ الاحقاف کا لفظی معنی ہے ریت کے ٹیلے۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان یہ وسیع صحرا ہے، صحرائے اعظم الدنیا بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ہے۔ اس کے اندر سفر کرنا تو کیا، ایک قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ موت کی اس وادی کی طرف سفر کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر سیر و سیاحت والے لوگ بھی ادھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سفید اور باریک ریت کے اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے، اور ریت کے اوپر جنبش بھی نہیں ہوتی، ایسے غرق ہوتی ہے۔ یہ اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے، اس کو دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کبھی سرسبز آباد جگہ تھی جس کو اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنا دیا، اہل دنیا کے لیے جائے عبرت ہے۔ یہ ایک بھیانک وادی ہے، اس کو دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی یہ دنیا کی سب سے سرسبز وادی اور حسین ترین جگہ تھی۔ پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں۔ یہاں دنیا کا سب سے زیادہ تہذیب یافتہ تمدن رکھنے والی قوم عاد یہاں آباد تھی۔ بہت قداور تھے اور زور آور انسان تھے، اتنے طاقتور کہ درخت کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے تو جڑ سے نکال باہر کرتے تھے، جڑ سے کھینچ لیتے تھے۔ اتنے قداور اور طاقتور لوگ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ الحرمین میں فرمایا کہ جنہیں کوئی اور ملکوں میں پیدا نہیں ہوئے ان جیسے۔ اس قوم کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ دولت مند تھے۔ خضر موج بحران کے درمیان یہ علاقہ ہے، 13 قبائل ادھر آباد تھے۔ قوم عاد الاحقاف میں رہنے کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ہود کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ علامہ سیوطی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ قوم عاد بہت بہادر، بہت مضبوط قوم تھی۔ ان کی کتاب ہے در منشور کتاب کے نام سے۔ یہ بتوں کو پوجتی تھی۔ ان کے 2 بتوں کا نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں تیسرے بت کا نام سمد بیان کیا ہے۔ قوم نوح کی بربادی کے بعد جس قوم کا سکہ بیٹھ گیا تھا وہ یہی قوم تھی
40 ہاتھ لمبا ان کا قد ہوتا تھا اور عمریں 800 سے 900 سال تک کم از کم ہوتی تھی۔ ساری عمر نہ وہ بیمار ہوتے تھے، نہ ہی ان کے دانت ٹوٹتے، نہ ہی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی، اور ہمیشہ تندرست اور توانا ہی رہتے۔ ان کو صرف موت ہی آتی اور کچھ نہیں آتا تھا، اور اس قدر خوشحال تھے کہ اس سے قبل کوئی قوم نہیں گزری تھی، نہ ان پر بڑھاپا آتا نہ بیماری۔ 1500 سال اس علاقے پر ان لوگوں نے حکمرانی کی۔ عاد اولا کے نام سے قرآن میں ان کو یاد کیا گیا ہے، گویا یہ اس زمانے کی سپر پاور تھی۔ سخت اور بلند و بالا پہاڑوں کو کاٹ کر یہ لوگ ان میں محلات بناتے تھے۔ اس کام میں ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا تھا۔ الغرض ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کر رکھا تھا۔ رحمت خداوندی ان پر اپنے دہانے کھولے برستی رہتی تھی، لیکن اب اس دنیا میں ان کے کوئی نشانات نہیں ملتے، مگر قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے رحمتوں نعمتوں کی بارش کی تو شیطان نے ان کو بہکایا کہ تم جیسا دنیا میں عقل و خرت شکل و صورت والا کون ہے، جیسے کہ ہمیں شیطان بہکاتا ہے اور ہم پاگل ہو کے سمجھتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم جیسا کون ہے؟ اور پھر اللہ ایسا ہی عبرت کا نشان بنا سکتا ہے ہمیں، اللہ معاف کرے۔ نیچے میں انہوں نے خرابیاں کرنی شروع کر دی اور طاقت کا بے جا استعمال کرنے لگے۔ حضرت آدم کے بیٹے سام کی اولاد سے ان کا تعلق ہے، گو کہ بت پرستی حضرت نوح کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی، اسی لیے طوفان میں ان کا غرقاب کر دیا گیا۔ حالانکہ وہ طوفان غیرت کا نشان تھا، مگر بعد میں آنے والوں نے اس سے کوئی عبرت نہ پکڑی بلکہ اور خرابیاں کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے ان کو بہتری عطا فرمائی تھی۔ یہ قدآور تھے، اس لیے پتھر کی چٹانیں کاٹ کر گھر بناتے، لمبے لمبے ستون بناتے، باغات بے شمار تھے، لبان کی فصل اگاتے جو کہ مختلف پرفیوم عطر وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتا، اور ان کو خوب کمائی ہوتی تھی۔ ان کی عمارتوں کے کھنڈر اور پانی کے کنویں اب بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ کنویں میں پانی بھی ہے۔ اس قوم کا دعویٰ تھا کہ اگر 7 سال لگاتار قحط رہے تو یہ پھر بھی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا جو کہ 7 رات 8 دن تک رہا، تو طوفان ان پر جو آیا 7 دن عذاب نے انہوں نے دیکھا اور 8ویں دن مر گئے، جو پھر تیز ہوا نے اٹھا کر پھینکے۔ ہوا نے ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ پھر اللہ نے ان کی طرف سورہ الاعراف میں اللہ نے فرمایا، ہم نے قوم عاد پر ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اس کا حکم مانو، مگر ان کے بڑوں نے کہا تم ہم کو بے عقل معلوم ہوتے ہو، ہم تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری قوم میں اللہ کی طرف سے، میری قوم میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں آپ سب کو تاکہ ڈراؤں، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی نصیحت تم کو پہنچاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم جو ہمیں کہتے ہو اپنے باپ دادا کی ساری باتوں کو چھوڑ دے، ہم نہیں مانتے، ہم تو وہی کریں گے جو ہم دیکھتے آئے ہیں، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ حود علیہ السلام نے کہا عذاب تو تم لوگوں پر اللہ کے حکم سے مقرر ہو چکا ہے، عذاب اور غضب تم سب پر مقرر ہو چکا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے حود کو اس کے ساتھ جو لوگ تھے اس کو نجات بخشی، اور جنہوں نے جھٹلایا ان کی جڑ کاٹ دی، اور اللہ تعالی نے فرمایا وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ سورہ الحاقہ میں بھی ہے کہ آندھی نے کسی کو بھی نہ چھوڑا، جو جہاں بھی تھا اللہ نے وہی مار دیا، غاروں میں، پہاڑوں میں، قلعہ میں، جنگلات میں، جہاں بھی تھے اللہ نے تباہ کر دیے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے صرف انگوٹھے جتنی ہوا ان پر کھولی تھی اور کوئی نہ بچ سکا۔ اللہ نے حود کو اپنے ساتھیوں سمیت بچا لیا، اور ابن عمر سے مروی ہے کہ پہلے یہ ہوا دیہات میں گئی، وہاں کے سب مال مویشی ختم ہو گئے، پھر ہر جگہ پھیل گئی، آسمان اور زمین کے درمیان لے جا کر پھینکتی ہر چیز کو جو ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ حضرت حود اور ان کے ساتھیوں نے خطیرہ نامی بستی میں پناہ لی، اور ابن عمر سے مروی ہے کہ 150 سال عمر تھی حود علیہ السلام کی، اور 50 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی، اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ حضرت حود کو نبوت 50 سال کی عمر میں ملی تھی، اور وہ 150 سال تک زندہ رہے تھے۔ 50 سال وہ واعظ و نصیحت سے لوگوں کو سمجھاتے رہے، مگر قوم نہ مانی، اور آخر کار تباہ و برباد کر دی، اور ان کی جڑیں تک کاٹ دی گئی۔ حضور اکرم
حضور اکرم بادل اور بجلی کو دیکھ کر دعا کرنے لگ جاتے تھے، ان کا چہرہ دیکھ کر پریشانی نظر آتی تھی۔ فرماتے تھے قوم ہود بھی سمجھتی تھی کہ یہ بادل بارش لے کر آ رہے ہیں، اور جب بارش برسنے لگتی تو حضور خوش اور مطمئن ہو کر دعا فرماتے، اور اس کو ہمارے لیے اللہ میاں اب اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ تو میں آج آپ کو سب کو یہ کہہ رہی ہوں کہ غلطیاں کوتاہیوں کے بغیر ہم میں سے کوئی نہیں، میرے سمیت۔ آج تک جتنے بھی لوگ گئے ہیں سوائے اس کے جن کو اللہ نے سنبھال لیا ہو، وہی ہوں گے جو غرور کے بغیر ہوں گے، باقی انسانوں میں غلطیاں ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو ایسے سمجھو کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے سورہ انعام ہے میرا خیال جس میں کہا ہے فَقُوتِیَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے جڑ کاٹ دی ظالموں کی، اور تعریف تو اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے۔ اور ظلم زیادہ دن تک نہیں چل سکتا، اور زیادتی زیادہ دن تک نہیں چل سکتی۔ آپ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے کسی پہ ظلم کر کے، کسی کو پریشان کر کے، کسی کو غم دے کے، کسی کو چھوٹا دکھا کے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، خدا کی قسم ہم کچھ نہیں ہیں۔ میں نے صرف دل میں سوچا تھا، اور پھر ہم نے 2.25 سال اس اذیت میں میرے باپ کے پریشانی میں نے گزارے تھے، ہر دن رات اپنی نئی شادی کے بعد۔ میرا اپنے میاں سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، ہر وقت میں سجدے میں پر روتی رہتی تھی، اپنے میاں کو کہتی تھی تم جاؤ، مجھے نہیں کچھ بھی اچھا لگ رہا بات کرنا، بس میں اللہ سے معافیاں مانگوں گی۔ تو میں نے آج جمعے کے دن ایپیسوڈ تو ہو گیا ہے 30 منٹ کا، لیکن میں نے آپ لوگوں کو یہ ایک قرآن کا بھی سچا واقعہ بتا دیا ہے، قوم ہود اور عاد کا اور نوح علیہ السلام کا، اور میں نے اپنا بھی آپ کو سچ بتایا ہے کہ اللہ کو الٹا کرتے دیر نہیں لگتی۔ ہم سب لوگ روز 2 نفل صلاۃ توبہ ضرور پڑھا کریں، اور البتہ ہم اگر رات کو سوچ لیا کریں ہم نے یہ بڑی بات کہہ دی، 2 نفل اس کے توبہ کے پڑھے، ہم نے یہ پڑھ لی 2 نفل اس کے توبہ کے پڑھے، تاکہ اللہ پھر ہم نے یہ کہہ دی 2 نفل اس کے توبہ کے پڑھے۔ جب ہم کچھ دن یہ ایکسرسائز کریں گے نا تو اللہ پاک ہمیں برائیوں سے گناہوں سے نکال دیں گے، انشاءاللہ ہمیں سیدھے راستے پہ اچھے راستے پر چلا دیں گے۔ میں اللہ کا پھر شکر الحمدللہ کرتی ہوں کہ اللہ میاں تیرا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ میرے بچے بہت ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بہت ہی شکر کرنے والے ہیں، اور میرا میاں بھی بہت ہی شکر کرنے والا ہے۔ لیکن میں اپنی کوتاہی کو مانتی ہوں کہ میں اپنی شادی تک تو میں جتنی بھی نمازیں پڑھتی تھی، لیکن میرے میں کہیں ایک دماغ میں کیڑا بھی تھا کہ میں تو بہت بڑے گھر سے آ گئی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ اس پہ میری پکڑ نہ کرے۔ میرے والدین کا کوئی قصور نہیں، وہ کبھی کچھ نہیں کہتے، میرے دماغ میں کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا، اور پھر اللہ نے وہ توڑ کے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے وہ چیزیں بھی واپس کر دی، اور میری دعا میں بھی ایسی قبولیت ہو گئی کہ 1-2 دفعہ میری چیزوں کو کوئی کھا گیا۔ آپ یقین کریں تب کی بات ہے، اس وقت تو کوئی بچہ بھی نہیں تھا، میرا خیال ہے میری شادی کو 3-4 مہینے تھے۔ میرا سامان کسی کے دکاندار کے پاس رکھایا، اور اس نے کہا میری دکان جو ہے نا وہ جل گئی ہے، جھوٹ بولا میرا سامان کھانے کے لیے۔ اس وقت 10-15 ہزار کا سامان بہت بڑا بات تھا، اس وقت تو گاڑی آ جاتی تھی 18-20 ہزار روپے میں، کرولا تک کا تو اس وقت نشان ہی نہیں تھا۔ تو لیکن میرے باپ نے پیسے بھیجے تھے کہ چلو تم کامرا میں آپ لوگ گئے ہوئے ہیں کورس پہ، FIS کورس میرا میاں کرنے گیا تھا، فلائنگ انسٹرکٹر کورس، تو ادھر چیزیں پاس ملتی ہیں، بیٹا تم لے آنا، وہاں سے اپنے لیے خرید لینا، جو پیسے تمہیں دیے ان کو بینک میں پڑے رہنے دینا، ساری چیزیں اسی طرح لے لو، ان کو پڑے رہنے دو، کوئی پلاٹ وغیرہ لے لینا۔ تو میں نے وہاں چیزیں لے کے رکھی، اس بندے نے جھوٹ بولا کہ سامان جل گیا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا اللہ کرے تمہاری دکان سچ مچ جل جائے اور تم بھی ڈوب کے مرو۔ اور جب اگلے ویکنڈ پہ میرے باپ نے اور پیسے بھیج دیے کہ میرا بیٹا رونا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، تم جا کے دوبارہ لے آؤ چیزیں۔ جب میں وہ لینے گئی تو وہ دکانیں اس کی ساری جلی ہوئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا یہ دکان والا کدھر ہے؟ تو کہتے جی وہ نہانے کے لیے ایک چھوٹے سے چشمے میں گیا تھا، ادھر ڈوب کے مر گیا۔
اور میں نے جیسے کہ میں نے بھٹو کو کہہ دیا اللہ معاف کرے مجھے نہ کہتی میں کہ اس کی اللہ کرے میرے باپ کا دل دکھایا اس کی ساری نسل ہی اللہ مکا دے، تو سارے مر گئے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، تندرست رکھے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب بندہ اللہ کی طرف جڑ جاتا ہے نا تو وہ اس کی ہر بات کو قبول کرنے لگ جاتا ہے، ہر بات منہ سے نکلی نہیں اور پوری ہوئی نہیں۔ میں نے ایک دن اپنے میاں کو کہا تھا آج فلائنگ نہ کرنا، آج مجھے خواب آیا ہے کہ تمہارا جہاز جو ہے نا وہ کسی دوسرے جہاز سے ٹکرا گیا ہے اور لیکن آپ بچ گئے ہو۔ تو اس نے کہا یہ کل تمہاری شادی ہوئی، آج تو ایسے ایسے خواب مجھے سنا رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے تھوڑا ہے کہ کوے کہیں کہ کوئی بیل مر جائے تو وہ مر جائے گا، اور وہی ہوا کہ میرا میاں تو بچ گیا لیکن اس کا جہاز دوسرے جہاز سے ٹکرا گیا، اور دونوں جہاز جو تھے وہ کریش ہونے کے بعد اتار لیے، پائلٹ بچ گئے، لیکن وہ واقعہ 100% سچا تھا۔ اور مجھے کبھی بھی کوئی خیال یا خواب جو آئے نا تو وہ پتہ نہیں کیوں وہ غلط نہیں ہوتا، اس لیے میں بڑا اب ڈرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں اللہ مجھے اچھا ہی خیال آئے، اچھا ہی خواب آئے، اور کسی کے لیے بھی میرے دل سے اچھی ہی بات نکلے۔ میں بڑی گناہ گار ہوں، میرے ہاتھوں کسی کو تکلیف نہ ہو، اور آپ سب لوگ بھی دعا کیا کریں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کو حامی و ناصر ہے، آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ تو آج کا ایپیسوڈ لمبا ہو گیا لیکن یہ ایک واقعہ تھا جو میں آپ کو آج کے دن میں بتانا چاہ رہی تھی۔ امید ہے کہ آپ سنیں گے تو شاید آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے، اس کو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ کے قیمتی وقت میں کچھ وقت ہو تو اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو سینڈ کریں، کیونکہ اس میں یا متکبر کے متعلق پریکٹیکل ہر چیز ہے۔ اللہ پاک سب کو خوش اور آباد اور تندرست خوش رکھے اور خوشحال رکھے، اور دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آمین ثم آمین۔